जारहाना मोहब्बत से जारहाना मुखालफत तक का सफ़र कैसे तय किया? मेरा कोई हेरोइन का कारोबार नहीं है जो मैंने ज़रूर असेंबली में जाके अपना कारोबार बचाना। मुझे फिर इन्होंने बस के नीचे फेंक दिया लीडरशिप। टिकट नहीं दिया नून लीग का, ये भी आपकी नाराजगी की वजह थी? मुझे जो शोकाज नोटिस इशू किया था, एक तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, उसका जब मैंने जवाब दिया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। असल जिम्मेदार कौन है? पार्टी के अलावा भी कुछ ताकतें इन्वॉल्व थी। एहसन इकबाल साहब में वैसे ऐसी क्या बात है कि शरीफ फैमिली उनके खिलाफ कुछ सुनना पसंद नहीं करती? एहसन इकबाल साहब का जितना नून लीग ने कद बनाया हुआ है उतना उनका जिले में है नहीं। वो एक सियासी बोने हैं। धांधली की इसने नून लीग ने की या किसी खलाई मखलूक? इस सब ने मिलकर की है, सारी इंतजामिया मिली हुई। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कोई राब्ता नहीं किया इसके बाद आपसे? किस मुंह से? 2024 का इलेक्शन साफ और शफाफ होता तो इस वक्त किसकी हुकूमत होती है? इस वक्त पीटे की तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं। उनके 6 महीने के बाद वो फारिग भी होते हैं। जो मुकदमात हैं इमरान खान के ऊपर, आप समझते हैं वैसे कि वो जेन्युइन है? तो एक रह गया केस, अलकायदा उसमें असल राज है पाकिस्तान के मुस्तकबिल। सर मियां नवाज शरीफ रिटायर हो गए हैं। सारे बाबे आखिरी मतलब एक कब्र में टांग है, एक केले के छिलके पे। अब उनको अगली नस्ल की पड़ी हुई है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं? इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इल्जाम लगता है मरीम नवाज पे कि टिकटॉक वजीर आला हैं। तो बच्चों को भी जो है ना चुन के रखा जा रहा है और उनके मुंह में चीजें भी चुन के डाली जा रही है और कैमरे का एंगल सेट हो रहा है कि नहीं दोबारा टेक करें भाई। जो फील्ड मार्शल हैं उनके किरदार को कैसे देखते हैं? उनकी बड़ी ख्वाहिशात है। नून लीग में वापसी के सारे दरवाजे बंद हैं या किसी स्टेज पे आप वापस जा सकते हैं? इसी तरह से फारग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी जानी मानी शख्सियत जो अपने जारहाना मिजाज की वजह से बड़े जाने जाते हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में बल्दियाती निज़ाम के खालिक रहे और मुश्किल तरीन वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बेहतरीन डिफेंड किया, लेकिन आजकल मुस्लिम लीग नून से सख्त नाराज़ हैं। दानियाल अजीज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया। दानियाल अजीज़ साहब, जारहाना मोहब्बत से जारहाना मुखालफत तक का सफ़र आपने ये एक माह में कैसे तय किया और क्या ये वजह यही थी बस कि PMLN वो वोट को इज़्ज़त दो के नारे से, इस बयानिए से पीछे हट गई, दूर हो गई? आपने 2 सवाल पूछे हैं। पहला जो सवाल आपने पूछा है उसमें यह है जी कि मैं सियासत जो है मेरा कोई हेरोइन का कारोबार नहीं है जो मैंने ज़रूर असेंबली में जाके अपना कारोबार बचाना है। मेरे कुछ अज़ाइम हैं, मेरे कुछ मकासद हैं। एक तो हल्का की मैनेजमेंट है, वो एक डे टू डे चीज़ है। उसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक ख्वाब है और उसमें जो ये ख्वाब जब ख़राब होने लगता है तो फिर हम बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैंने अपनी पार्टी से ये कहा कि आप महंगाई और बेरोज़गारी की बात करें। आपकी जो ये बना रही है मैनिफेस्टो कमेटी, इन्होंने उसमें मेंशन तक नहीं किया अच्छे तरीके से और उसका हल बताया आवाम को। और मैं अपनी जमात के साथ नाराज़ था क्योंकि एहसन इकबाल साहब जो प्लानिंग मिनिस्टर थे, और अगर आप रूल्स ऑफ बिज़नेस देखें गवर्नमेंट पाकिस्तान के तो उसमें लिखा हुआ है कि इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन और इकनॉमिक प्लानिंग उनकी ज़िम्मेदारी है। ना सिर्फ ये बल्कि वो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। तो जब इन्फ्लेशन छत में से गुजर गई, यानी जब से पाकिस्तान का वजूद बना है तब से लेकर आज तक इतनी इन्फ्लेशन नहीं हुई, तो मैं इनसे ये कहता था कि आपको कम से कम ये बताना चाहिए था कि इसकी वजह क्या है। इन्होंने उन दिनों में प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग ही नहीं की, छोड़ें कि इन्होंने उसका हल क्या तजवीज़ करना था या क्या बताना था। यानी टोटल एक आप समझ लें रेकलेस अबैंडन के तहत जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी को से कासिर थे। और जो दूसरा अहदा था मरियम औरंगज़ेब साहिबा का, उसमें उनका काम था कि जो असल हक़ाइक़ थे ये इस महंगाई के बारे में वो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे होते, उनका ये काम था। इंस्टेड क्या हो रहा था कि ये तोक हमें बंधवा के और हमें आवाम के सामने पेश करके जाके वोट मांगें, और दूसरी तरफ ये था कि मैनिफेस्टो कमेटी में आधे डफर बैठे हुए थे। मैंने जब ये चीज़ पॉइंट आउट की तो उन्होंने कोशिश किया कि इसको एक लोकल मसला पेश करते कि जिसको MPA नहीं मिला अपनी मर्ज़ी का तो ये नाराज़ हो गया। वही ज़बान पे बात है आपके हवाले से, तो वो उनकी मर्ज़ी है जी, वो करें। लेकिन जो मुझे टिकट नहीं दिया नून लीग का, ये भी आपकी नाराज़गी की वजह थी? और ये मामला सिलसिला वहीं से शुरू हुआ या पहले से जारी? मेरे टिकट का तो सवाल ही नहीं था ना जी। मुझे जो शोकाज नोटिस इशू किया था, एक तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा और उसका जब मैंने जवाब दिया 5 सफ़े का तो उनके रोंगटे खड़े हो गए कि हम तो गलत आदमी को छेड़ बैठे हैं। क्योंकि उसमें जो उन्होंने मेरे पे जो तुहमतें लगाई थी, इल्ज़ामात लगाए थे, जब उसका जवाब उनको मिला तो वो मुंह तोड़ था। क्योंकि मैं तो मेरे जैसा आदमी तो इंतज़ार कर रहा होता है कि मुझे कोई पूछे तो सही तो मैं बताऊं। मैंने तो उस ज़माने में जब ये शहजाद साहब जो कि ये एसेट रिकवरी के हेड लगे हुए थे, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गलती से कर दी जिसमें उन्होंने कहा 36 शेड्स ऑफ करप्शन, उसमें 7वें नंबर पे मेरा नाम था। तो मैं वाहिद था उन 36 में से जिसने अगले रोज़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाबबंदी दी। उसके बाद वो बोले नहीं फिर। तो टिकट का कोई इशू नहीं था? नहीं, तो मैं कहता हूँ कि मुझे वो जो शोकाज नोटिस का जवाब दिया, उसके जवाब में उन्होंने फिर तस्लीम करके उसको एक कमेटी बनाई जी। यानी अगर वो ना तस्लीम हुआ तो मुझे जमात में से निकाल देते। तो इसका मतलब है कि एहसन इकबाल ने जो मोटिवेटेड था कि वो शोकाज नोटिस दिया जाए बजरिया राणा सनाउल्लाह जो पंजाब के उस वक्त सेक्रेटरी थे,
تو وہ پھر جب تسلیم ہو گیا تو ان کی بات تو وہیں رہے گی. اصل ذمہ دار کون ہے؟ کیا صرف یہ احسن اقبال ہیں یا آپ سمجھتے ہیں اس میں میاں نواز شریف بھی شامل تھے؟ اس میں پارٹی کے علاوہ بھی کچھ طاقتیں انوالو تھیں. میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے ایک ایک لمحے کا ایک ایک چیز کا پتہ ہے, اور میں اس تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دینا چاہتا ہوں اس میں وہ قوت رکھتی ہے کہ اس میں خلل پیدا کرے. میں اپنی مجبوری پینے کے لیے تیار ہوں کہ میرے دل میں جو محبت ہے پاکستان کے لیے اس کو میں کسی پروان چڑھانے کی مطلب سلسلے میں آگے بڑھ سکوں. میں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کو دی ہے. پاکستان میں موروثی سیاست جو ہے نا وہ تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ عام ہے. مسلم لیگ ان کی لیڈرشپ آپ دیکھ لیں. احسن اقبال صاحب کی جو اپنے بات کی, اگر وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ایم پی اے بنے تو کیا یہ ان کی کوئی غلط خواہش تھی یا کوئی بری بات تھی, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے کی اہلیت ہی نہیں رکھ سکتا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے میرے نیچے, جی ایم پی اے کا. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے جو الیکشن جیتنا ہے میرے اپنے حساب کتاب ہے, میرے اپنے طریقے ہیں. صرف پارٹی ووٹ سے آدمی خالی الیکشن نہیں جیت جاتا, ان کے اپنے رشتے ہوتے ہیں, تعلق ہوتے ہیں. کینڈیڈیٹ خود بھی کچھ نہ کچھ ٹیبل پہ لے کے آتا ہے. تو اس سلسلے میں نے اپنی تیاری درست کی ہوئی تھی اور میں نے جا کے پریزیڈنٹ جو اس وقت شہباز شریف صاحب تھے ان سے ملاقاتیں کروا کے سب کچھ طے ہو گیا تھا. وہ ہضم نہیں ہوا احسن اقبال صاحب کو. انہوں نے آ کے پھر بیچ میں خلل پیدا کی یہ کام کر کے کہ میں خود وہاں ایم پی اے کا الیکشن لڑوں گا. جی آپ کو پتہ ہے بیٹے کو بھی نہیں لڑایا, انہوں نے خود لڑایا. وہ بائی الیکشن میں بیٹے کو پھر کھڑا کیا. بائی الیکشن جی ٹھیک. لیکن سر کیا وجہ ہے احسن اقبال صاحب میں ویسے ایسی کیا بات ہے کہ شریف فیملی ان کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کرتی, اور اکثر نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں جی معتبر ہیں ایسا اور نہیں ہے. خود ساختہ فلاسفر ہیں. میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو آخر کار اثر انداز چیز ہوئی نا وہ ایک بہت طاقتور عہدے پہ ایک صاحب تھے ٹھیک جو کہ میرے خلاف جو کینڈیڈیٹ کھڑا تھا اس کے رشتہ دار تھے. فائنلی یہ ہوا کہ مجھے پھر انہوں نے بس کے نیچے پھینک دیا لیڈرشپ نے, مان کے کہ میں درست ہوں. لیکن اس وقت احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ دانیال عزیز اپنا خود مذاق اڑوا رہے ہیں, ایسے لوگوں کو لے کر آئے ہیں, کہتے ہیں جی ٹکٹ دیں نارووال سے جو اپنی وفاداریاں تبدیل کر چکے ہیں, اور اگر ایسے لوگوں کو پارٹی ٹکٹ دے گی تو وہ کہتے تھے بھائی نقصان ہوگا. پھر وہ اویس قاسم تھے نا. تو جب میں گیا تھا شہباز شریف صاحب کو ملنے تو میں ان کو یہ تو نہیں بتایا تھا کہ میں ڈکی میں آپ کے لیے مٹھائی یا کو کینڈیڈیٹ لے کے آ رہا ہوں. میں نے ان کو بتا کے آیا تھا کہ جی میرا یہ ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ آئندہ ہوگا تو میں آپ کے آشیرواد لینے آ رہا ہوں, تو اگر آپ نے دینی ہے تو پھر مجھے بلائیے گا, نہیں تو مت بلائیے گا. 3 دن کے بعد جواب آیا کہ جی آپ تشریف لے آئے. تو انہوں نے اپنے پارٹی بیسس پہ جو بھی ہوم ورک کرنا تھا کر لیا. اگر اس کی اتنی حیثیت نہیں تھی احسن اقبال کی کہ ان سے پہلے بلا کے پوچھتے کہ آپ کا ڈسٹرکٹ آپ کیا چاہتے ہیں, تو پھر وہ پہچان لینا اپنی اصل حیثیت. اصل میں بات یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب کا جتنا نون لیگ نے قد بنایا ہوا ہے اتنا ان کا ضلع میں ہے نہیں. وہ ایک سیاسی بونے ہیں. ان کے بیٹے کو جب یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ کے اوپر لے کے آئے ضلع کونسل کا چیئرمین بنانے, تو انہوں نے جا کے بھاگتے ہوئے میاں نواز شریف کو شکایت لگائی کہ دانیال میرا بیٹا ذبح کرنے لگے, مجھے بچا لو. ان کا بیٹا جو ہے احسن اقبال صاحب کا, جس کے لیے اب یہ پہلے ہلکا پورا چبا کے بچے کے منہ میں جیسے چڑیا کھانا دیتی ہے اپنی چھوٹی انڈے میں سے نکلے ہوئے بچے کو, اس طرح اس کو ہلکا دیا ہے. تو یہ بلا مقابلہ ضلع چیئرمین بنے سینٹرل پنجاب میں. جو لوگ سیاسی ہیں نا ان کو کہیں وہ کہیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. NA-75 میں دھاندلی ہوئی آپ کے ساتھ؟ ابھی تک میری الیکشن پٹیشن پڑی ہوئی ہے, وہ سن لینا. کوئی کیوں نہیں سن رہے ہیں, ان کو پتہ ہے اس میں کیا ہے. مجھے تیسرے نمبر پہ لائے ہیں وہ 50,000 ووٹ کے ساتھ. تیسرے نمبر اس لیے کہ مجھے گرفتار کر لیا, میری فیملی کو گرفتار کر لیا, میرے 21 سالے بچے کو گرفتار کر لیا, اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک ہم ریکاؤنٹ کی اپلیکیشن نہیں دے سکتے. یہ دھاندلی کی کس نے, نون لیگ نے کی یا کسی خلائی مخلوق نے کی تھی جن کا میاں صاحب اپنی تقاریر میں ذکر کیا کرتے تھے؟ یہ جی سب نے مل کے کی ہے, ساری انتظامیہ ملی ہوئی تھی, سب کھیل میں شامل. بالکل پولیس تو دن رات لگی ہوئی تھی الیکشن سے پہلے سے. وہ ہمارے سارے جلسے توڑتے تھے آ کے, وہ جا کے لوگوں کو رات کو 3-3 4-4 بجے توانے ٹاپ کے ان کو اٹھا کے لے جاتے تھے, اور پھر پتہ چلتا تھا وہ کسی اور کے حوالے ہیں, کیونکہ تھانوں میں ہم ڈھونڈتے تھے وہ تو ملتے ہی نہیں تھے. پھر 8 دن بعد, کوئی 5 دن بعد, کسی 10 دن بعد ان کو چھوڑ دیتے تھے. ان کی پھر شکل اور ہوتی تھی جب آتے سو کالڈ, وہ جب بتاتے ہیں کہ جی ان کو ان کی طبیعت فریش کر دی گئی ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دی, جو بھی ہے. کوشچن از کہ وائی دے ور سو اگریسو. میں کوئی 9 مئی والا تو تھا نہیں, تو کیا پرابلم تھی پھر؟ کیا پرابلم تھی آپ کے خیال میں؟ مجھے سب پتہ ہے, لیکن میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. کیا میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف نے میڈیٹ نہیں کیا, کوئی رابطہ نہیں کیا اس کے بعد آپ سے انہوں نے کہ بلایا ہو, بات کی ہو؟ کس منہ سے؟ اسی منہ سے, ان کو سب کچھ پتا تھا.
نہیں وہ بیچارے ان کا اپنا کوئی اشر نشر بیچارہ رہا نہیں ہے. اسے اس وقت مطلب اگر آپ نہیں سمجھتے اگر وہ میڈیشن کراتے احسن اقبال صاحب کو سمجھاتے یا پھر کوئی درمیانی راستہ نکالتے تو آج آپ نون لیگ کے ٹکٹ پہ پارلیمنٹ میں ممبر ہوتے. یہ سب کچھ ہو گیا تھا, اس میں پھر کوئی اور صاحب کود پڑے. وہ نون لیگ کے ہی تھے, پارٹی کے ہی تھے, باہر کے تھے؟ آپ بتانا پسند نہیں کریں گے؟ بہت بڑے عہدے پہ تھے. اچھا, وہ بڑا عہدہ تھا جس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. پتہ نہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. اچھا سر, لیکن میاں صاحب نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ تو دیا. 2018 میں آپ کی نااہلی کے بعد آپ کی اہلیہ کو انہوں نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا اور وہ ان کو الیکشن جتوایا. جو پارٹی کا ڈیسیجن تھا کہ یہ جو توہین عدالت کی جو نوٹس ہوئے ہیں ان میں معافی نہیں مانگنی, تو میں واحد تھا جس نے اس کی پاسداری کی. احسن اقبال نے لکھ کے 5 دفعہ معافی مانگی, طلال چودھری صاحب نے بھی معافی مانگی, میں نے نہیں معافی مانگی. مجھے بلا کے انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف کچھ نہیں ہمارے پاس, آپ صرف معافی مانگ لیں, آپ کا کیس کلیئر ہے. میں نے کہا اگر کیس کلیئر ہے تو پھر میں معافی کیوں مانگوں. تو اس پہ ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ طلال چودھری کو تو الیکشن لڑنے دیا نا, جی, اس کو تو نائل نہیں کیا. تو جب وہ ہار گیا تو پھر انہوں نے کہا اب تم ہار ہی گئے ہو, کیونکہ وہ برادری کا بھی ایشو ہے تھوڑا سا, اگر آپ ڈیٹیل سمجھتے ہیں تو پاکستان کی. تو میرے کیس میں وہ نہیں تھا, مجھے تو لڑنے ہی نہیں دیا, تو سرے سے ہی. سو دا پوائنٹ از کہ اس کیس میں کیا ان پہ انکمبنٹ نہیں تھا کہ یہ مجھے ٹکٹ دیتے یا جس کو میں کہتا اس کو ٹکٹ دیتے. تو میں نے تو شکرگڑھ کے ساتھ بھی کوئی دھوکہ نہیں کیا اور ان کے ساتھ بھی کوئی دھوکہ نہیں کیا. سر, جون 2022 میں آپ کا بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا, بال آپ بچے اور شدید زخمی ہوئے, کئی ہفتے بیڈ پہ بھی رہے. کیا اس کے بعد بھی شریف فیملی نے کوئی رابطہ, کوئی عیادت کیا آپ کی؟ اس میں جی میرے جو کولیگس تھے ان کا تو بے شمار تھا, اور جو پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے شہباز شریف صاحب جی, وہ مجھے ہاسپٹل میں ملنے آئے تھے. اچھا, اور مجھے مختلف پیغامات بھی انہوں نے بھیجے, گیٹ ویل سون کے وغیرہ. تو اب یہی ہوتا ہے پاکستان میں. اور جس وقت میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, آئی مسٹ آلسو سے دس کہ جو اطاعت آرڈر صاحب تھے جی, جو اس وقت کے چیف منسٹر تھے حمزہ شہباز صاحب, اور جو ہیلتھ منسٹر تھے اس وقت کے ہمارے نون لیگ کے پروونشل ہیلتھ منسٹر جی, سلمان صاحب, وہ ساری آپ سمجھ لیں پوری فیملی جو ہے نا ایک, وہ میرے ساتھ تھے دن رات. یہ تو ایک اچھا یعنی آپ امیجن نہیں کر سکتے, صبح کے 4-5 بجے شاید آدھا گھنٹے کے لیے وہ گئے ہوں گے اور 2 گھنٹے بعد وہ پھر وہاں. میاں صاحب یا مریم نواز نے نہیں پوچھا, انہوں نے ان سے نہیں میری اتنی ہوئی, لیکن شہباز صاحب آگے تو ایک ہی بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس چیز کا مجھے گلہ نہیں ہے, لیکن جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا نا, وہ میرے خیال میں مجھے اس بات کا بڑا مطلب ایک اچھا نہیں لگتا, کیونکہ یہ ان کو چاہیے تھا کہ مجھے اعتماد میں رکھتے, اور یہ کافی جو ہے نا چیز انہوں نے خام خواہ بڑھا دی. آپ کہتے ہیں اس وقت مسلم لیگ نون ہوا میں ٹرین چلا رہی ہے, 80-90 کی دہائی کی سیاست کر رہی ہے, اور ان کو 8 فروری کو ہی سمجھ جانا چاہیے تھا. فرض کریں کہ اگر 2024 کا الیکشن صاف اور شفاف ہوتا تو اس وقت کس کی حکومت ہوتی؟ ویسے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں. کون سی جماعت کو کتنی اکثریت ملتی, کس جماعت کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 2 تہیا کے قریب پہنچ جاتی, شاید 2 تہیا نہ ہوتی. لیکن میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 6 مہینے کے بعد وہ فارغ بھی ہوتے ہیں, ہے ہی کچھ نہیں, ریڑیاں خالی ہیں, وہ کیا بیچتے ہیں. جو پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو ہے یہ 2024 والے الیکشن کا, اس کا ذرا ملاحظہ تو کریں. اس میں کہاں لکھا ہے ریاست مدینہ؟ کیا ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں عوام کو؟ کیا ہے یہ نہیں, جو ہماری جمع محبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ, یہ ان کے لیے, یا ان کی زندگی کی جو ایک لمحہ ہے اس کے لیے, اس کو ایک ہمیں بتانا کہ ان کے پاس کوئی ایسا حل ہے جو ان کے قریب ہمیں لے جائے گا, وہ کیا ہے؟ سر مینیفیسٹو کس نے بنایا تھا 2024 میں پاکستان تحریک انصاف کا؟ عمران خان تو جیل کے اندر تھے. یہ تو وہ بتائیں گے جی, جو اس سے پہلے تھا جب عمران خان صاحب نہیں تھے جیل میں, تب کتنا مینیفیسٹو بنا تھا؟ 100 دن کا, 100 days. اس کے آگے کیا تھا؟ الفدنا کوکو. ان کو نہیں پتہ ہے نا بھائی. سر اس وقت جو فرنٹ پہ لیڈرشپ ہے وہ تو خیر پاکستان تحریک انصاف کی آپ کو لگتی ہے, سارے تو جو ہیں وہ جیل میں ہیں یا پر بھاگ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے نا جی, اس کو میں مطلب جتنا چومے چاٹے اتنا کم ہے. کیا کمال کا, آپ کو پتہ ہے ایک پوری جنریشن پاکستان کی ضائع ہو گئی ضیاء دور میں, جس میں ہم بڑے ہوئے تھے. یہ پہلی دفعہ جو پیپلز پارٹی میں انقلابی دور آیا تھا
اس کے بعد یہ ہم نے دوسری دفعہ یہ اب 30 سال بعد ایک نئی جنریشن جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا حق مانگنا چاہتے، لوئل، ہارڈ ورکنگ، کلین، ڈیڈیکیٹڈ، کوئی مرات نہیں، کچھ نہیں ہے، سارا کچھ، اور ان کا قیمہ بنا دیا ہے اس لیڈرشپ نے. دکھ ہوتا ہے مجھے، کیونکہ ان کو اصل پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے. اصل بات تو یہ ہے. تو ان کو یہ برکیوں پہ پال رہے ہیں، ٹکڑوں پہ، جی ریاست مدینہ یہ وہ بھائی ریاست مدینہ میں 3 لاکھ کیس لوٹ تھا سپریم کورٹ میں جو 20 سال سے پینڈنگ تھا. آپ بتا دینا یہ کیسے ٹھیک کرنا ہے. جو اس وقت انہوں نے کیا تھا ہم بھی یہاں پر لگا دیتے ہیں. ان ساروں کے پاس پلے کچھ نہیں ہے، اور ورکر ذلیل ہو رہا ہے بیچارہ، تباہ کر کے رکھ دیا ان کو. ایک پوری جنریشن ادھیڑ دی ہے، اور وہ ابھی تک جو ہے کھڑے ہیں اس امید پہ شاید کچھ ہوگا. اور ان کے ساتھ ڈراپ سین ہونا ہے کل کو. یہ میں تو ٹی وی پہ کہتا ہوں کہ اس کو 804 کو نکال کے عمران صاحب کو اس کو بنائیں وزیر اعظم، تاکہ جو بھوت سوار ہے یہ اتر جائے، تاکہ ہم کم از کم اگلی بحث تو چھیڑ سکیں. جب تک سے یہ کیفیت ہے کہ آنکھیں پڑتی ہوئی ہیں ایسے کر کے منہ میں جھاگ آئی ہوئی ہے، روبوٹ بنے ہوئے ہیں، بس بتی آن کر کے وہ چھوڑے سے گانے لگ جاتے ہیں، وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ گفتگو ہی نہیں ہو سکتی کہ بھئی ہم نے اس ملک کو کدھر لے کے جانا ہے. جو مقدمات ہیں عمران خان کے اوپر، آپ سمجھتے ہیں ویسے کہ وہ جینون ہیں یا سیاسی ہیں؟ چونکہ پھر جس طرح یہ سیاسی مقدمات کے فیصلے آتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے نا. وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں کیا بات پیچھے رہ گئی ہے؟ کون سا فیصلہ؟ سارے کیسز میں تو وہ یا تو بری ہو گئے ہیں یا ان کو بیل مل گئی ہے. لیکن پھر بھی اندر ہیں جیل. ایک کیس رہ گیا نا. لیکن وہ جو ایک رہ گیا کیس، اس کے بارے میں آپ میرے ساتھ ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ کریں. اس میں اصل راز ہے پاکستان کے مستقبل کا. تھوڑا سا بتائیں گے؟ اصل بات وہ ہے، وہ یا اس پہ علیحدہ ہی کوئی ایک رکھیں پھر آپ کریں پوڈ کاسٹ، اس پہ کریں پوڈ کاسٹ. اگر اس ایک میں بھی ان کو رہائی مل جاتی ہے، ضمانت ہو جاتی ہے، تو باہر آ جائیں گے آپ کو لگتا ہے؟ بڑی اچھی بات ہے جی، اگر ان کو رہائی مل جائے، اس میں مل جائے، باہر آ ساروں جائیں میں گے. مل جائے. ان کا اندر رہنا کیا اس حکومت کے سروائیول کی گارنٹی نہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں جی کہ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ اس طرح سے پولیٹیکلی چیزیں مینیپولیٹ ہو رہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، اور مجھے کوئی آڑ نہیں ہے ماننے میں کہ ہوئی ہیں، بالکل ہوئی ہیں. میں خود اس کا آپ کے سامنے وکٹم ہوں. اور یہ بھی سمجھنا چاہیے سب کو کہ وقت بہت جلدی گزرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. پھر تو سر میاں نواز شریف جو ہیں وہ کیوں خاموش ہو گئے ہیں؟ کیا سیاست چھوڑ دی ہے انہوں نے، ریٹائر ہو گئے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کم بیک ہو سکتا ہے ان کا؟ نہیں، ان کا کیا کم بیک ہونا ہے. اب یہ سارے بابے آخری مطلب ایک قبر میں ٹانگ ہے، ایک کیلے کے چھلکے پہ. اللہ ان کو زندگی دے. پیچھے ہٹنے کو تو تیار نہیں ہے. خاموش کیوں ہے؟ ڈرائنگ روم سیاست تک محدود کیوں ہو گئے ہیں؟ بس وہ جو حالات بن گئے ہیں ان میں ان کے اوپر قابو کوئی نہیں ہے. ان کو جہاں یہ لے گئے ہیں، دیکھیں نا، یہ جدھر جو یہ سفر ہوا ہے ووٹ کو عزت دو سے لے کے آج تک، چھوٹا سا سفر نہیں ہے یہ، بہت زیادہ سفر ہے یہ. مطلب بلیک اینڈ وائٹ ہے، ڈے اینڈ نائٹ ہے، آپ سمجھ لیں، برعکس ہے ایک دوسرے کے. تو وہ ہضم کرنا تو پھر ان کو حکومت لینی چاہیے تھی، یا پھر یہ گریس کا مظاہرہ کرتے ہوئے میاں صاحب کو 9 فروری کو شکست تسلیم کر لینی چاہیے تھی؟ میرے خیال میں انہوں نے شکست تو ایک طرح سے تسلیم کر ہی لی تھی جب اپنا بستر بوریا گول کر کے بھاگ گئے تھے 180 سے. نہیں تو وہاں تو انہوں نے اعلانات کچھ اور کیے ہوئے تھے. تو وکٹری اسپیچ بھی تو کی تھی سر، وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ تو تقریباً یہ مان ہی گئے تھے. تو باقی یہ ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ بہتر جانتے ہیں جی. اب ان کو اگلی نسل کی پڑی ہوئی ہے، اور یہ اندر کھچاؤ چل رہا ہے جو آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کی نشانیاں ہمیں تو پتہ ہے نا، ہم کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں. تو وہ بھرپور ہے. تو مریم نواز کی سیاسی معاملات میں جو اپروچ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے پارٹی کو ڈینٹ دیا ہے، نقصان ہوا ہے پی ایم ایل این کو اس کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ جو اپنے آپ کو جو ہے نا ایک سستی شہرت قائم کرنے کے لیے جو ٹوٹکے ہوتے ہیں نا، ان پہ مبنی ان کی ساری ریت ہے. اور ان کے گرد و نواح میں جو لوگ ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں پرویز رشید صاحب کی بات نہیں کر رہا جی، وہ بھی جو ہے نا ان کو مطلب سمجھ ہی نہیں ہے. انہوں نے وہ ہارڈ شپ ہی نہیں کی، ان کے پاس نالج سیاسی لوگ نہیں ہے نا. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے سیاسی لوگ ہونا چاہیے؟ سیاسی بھی نہ ہوں، چلے ہلکا تو ہو اپنا کوئی، کچھ تو وہ ہو. لیکن انفارچونیٹلی ان کو جو ہے نا بس کبھی ادھر کبھی ادھر وہ اسکیٹر برین ٹائپ چیزیں جو ہے نا، وہ زیادہ مارات بانٹنے کی جو سیاست جس کو میں کہتا ہوں، وہ ختم ہو چکی ہے. پنجاب حکومت کی کارکردگی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں ان سے لے کے یہ قدرتی آفات کے ریلیف پیکیجز تک میں مریم نواز نے اپنی تصویر لگوائی ہوئی ہے سر. تو یہ درست ہے، اور یہ ہدایات انہی کی طرف سے آتی ہوں گی آپ کے خیال میں، یا وہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، وہ بیوروکریسی، وہ یہ کام کر رہی ہے؟ پنجاب کی حکومت ہے، یہ اشتہاروں پہ مشتمل ہے. انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے. یعنی یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ 60 صفحے کا اشتہار بھی کوئی دے سکتا ہے، اور اس میں صرف فوٹو گیلری ہے. یہ سنا تھا آپ نے کہ سیلاب زدگان کے وہ کھانے پینے کے جو پیکٹس ہیں، اس سے لے کے مساجد تک کے اندر
جو بینرز کے اوپر تصاویر تشہیر تو سبھی کرتے ہیں سر، لیکن اس لیول کی لیکن اس میں اس جو ڈال ہاؤس بنایا ہوا ہے ہاؤس آف کارڈز کے جی بڑا اچھا ہو رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے جی پنجاب میں، کچھ تو ہو رہا ہے ہیپننگ ہے، ہاں بڑا ہیپننگ ہے جی، بڑے کرنٹ چل رہے ہیں. تو اس میں جب کوئی نہ کوئی ایسی شاخ نکلتی ہے نا جس میں سارا دھڑم کر کے گر جاتا ہے. مثلا IMF نے کہہ دیا کہ پنجاب لاسٹ آیا اپنے سرپلس میں، اور پھر کہہ دیا کہ جناب نہیں یہ تو اکاؤنٹنگ پرابلم تھی. اور جو آڈٹ کی رپورٹ آئی ہے پنجاب کی اس میں تو پٹاخہ نکال دیا، لاسٹ آئے نیچے سے فرسٹ آئے. تو اس میں جو ہے بیچارہ آڈیٹر جنرل کو زیر تاب لے آئے ذرا کہ تیری ایسی تو کس طرح بھی ایسا. سو پوائنٹ از کہ یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو یہ تھوڑی تھوڑی سچائی جو ہے وہ ایک دم ہوش ٹکانے آ جاتے ہیں کہ یہ جو محظوظ ہو رہے ہیں نا آپ اشتہارات دے کے 60 سے اصل کہانی کوئی اور ہے. سر لیکن کارکردگی تو وہ بہت اپنی بتاتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا یہ جو ان پہ الزام لگتا ہے مریم نواز پہ کہ ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ ہیں، یہ درست ہیں؟ کیونکہ اگر وہ کیمروں کے جھرمٹ میں نکلتی ہیں، ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، تو اگر یہ سب نہ ہو دانیہ عزیز صاحب تو کیا جو مقبولیت ہے جتنی گورنمنٹ کی وہ کم ہو جائے گی؟ میرے خیال میں یہ لقب جو ان کو دیا گیا ہے یہ ان کی جو بناوٹی کوششیں ہیں نا وہ جب پکڑی گئی ہیں، یعنی وہ کیمرے کا جو پیچھے کوئی اور کیمروں کو دیکھ رہا تھا وہ نکل آئی چھوٹی سی جھلک، یا کسی ٹاک شو میں جو ہے ان کی جو ریکارڈنگ تھی جو کیمرے بند کر کے ہونی تھی وہ سامنے آ گئی سارا. تو وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں بیچ میں سے ایسی شاخیں نکل آتی ہیں جو سارا کا سارا بھانڈا ہی پھوٹ جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر اس لیے پھر مذاق بنتے ہیں نا. شہباز شریف کے کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا تیار پورا سیٹ جیسے بنا ہوا ہے، جیسے کوئی اسٹیج شو ہو رہا ہے یا ڈرامہ ہو رہا ہے. مطلب بچوں کو بھی جو ہے نا چن کے رکھا جا رہا ہے اور ان کے منہ میں چیزیں بھی چن کے ڈالی جا رہی ہیں، اور کیمرے کا اینگل سیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں دوبارہ ٹیک کریں بھائی یہ سارا کچھ، جو کہ آپ کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ نیچرل ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں دونوں پتنگیں جو ہے نا جب پیچا لگتا ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ جا رہی ہیں. کیونکہ جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا ریاست مدینہ کے بارے میں وہ بھی اسی طرح کی ایک کوشش ہے، برابر ہے کام. اچھا لگتا ہے آپ کو مریم نواز وزیر اعظم بن سکیں گی؟ ابھی آپ نے کہا نا کہ میاں صاحب کی بھی خواہش ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنی نئی نسل کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو مریم نواز وزیر اعظم بن سکیں گی؟ میں کہتا ہوں جی ضرور بنے، میری دعا ہے عمران خان بھی بنے، شہباز شریف بھی رہے، حمزہ شہباز کو بھی بنا دیں، بلاول کو بھی بنا دیں. جہاں یہ مشرف دور میں 2 کرسیاں لگتی تھیں یا آج کل 2 کرسیاں لگتی ہیں، آپ 6 لگا دیں یار، خوش ہو جائیں. مجھے بتائیں پلان کیا ہے؟ چھوٹی سی ایک عرض ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان سارے 30 سالوں کے دوران ہماری انتظامیہ گل سڑ گئی ہے، تو اب وہ چمکتا نظر نہیں آتا. اب آپ کبھی ٹک ٹاک کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ آ کے روز پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور ہوائی باتیں آ کے سنا دیتے ہیں، اصل میں تو ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں سب سے بڑا جرم جو ہے ان سب کا، چلیں یہ جو ہمیں پتہ ہے کسی کو روٹی کپڑا مکان نہیں ملا کب سے شروع ہیں تو ہم نے خود کما کے کھانی ہے. وہ جو آپ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نا جس میں مہنگائی کی سمجھنے والی بات یہ ہے پارس کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے، اور اگر کی جاتی ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی مستفید ہو رہا ہے. اب یہ سارے اکانومسٹ تو نہیں ہیں لیکن ہمیں تو پتہ ہے اس بات کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بے روزگاری ہے اس کو باقاعدہ حکومت، باقی ساری دنیا میں حکومتوں کی ذمہ داری ہو، سب سے پہلے ہر مہینے پوچھتے ہیں کہ اس مہینے ان امپلائمنٹ کتنی ہوئی ہے، اس مہینے کتنی جابز کریٹ ہوئی ہیں. یہ جو ٹرمپ کا سارا معاہدہ ہے عوام کے ساتھ کہ میں نے مینوفیکچرنگ واپس لانی ہے، میں نے ٹیرفس لگا دیے ہیں، ان کا مال سستا نہیں بکے گا یہاں پہ تاکہ نوکریاں واپس آئیں، وہ ساری کیا بحث ہے. تو اگر یہی ہے صورتحال تو پیچھے یہ تینوں حکومتوں کے دوران پیپلز پارٹی 2008 کے بعد اور اس کے بعد 2013 سے 18 نون لیگ اور اس کے بعد PTI، اور اب پھر جو سب سے بھیانک صورتحال پاکستان کی تینوں حکومتوں کے دوران رہی ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری کی رہی. یہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہیں حل کر سکتے. یہ تو نا امیدی کی بات ہے کہ یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان سے امید رکھنا فضول ہے. تو کس سے رکھیں؟ نئی کوئی جماعت آئے گی بنائے گی کام. اب پھر وہ بھی کہا جائے گا کہ وہ بھی بنائی گئی ہے، اس پہ بھی انتظامیہ کا آشرواد ہے. میں کہتا ہوں فرض کریں یہ تہمت لگ بھی جاتی ہے، اگر وہ واقعی یہ یقین دہانی سے مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کر دیں تو یار ہمیں قبول ہے، تہمت کریں تو صحیح. یہ جو نمبر 1 2 ایشوز ہیں یہ ہٹائیں نا پاکستانی عوام کے. کس نے ہٹانے ہیں؟ ریاست مدینہ نے. ان کے یہ جو ووٹ کو عزت دو جو ماشاءاللہ اس کا حال دیکھ لیا. آپ کی نظر میں ہیں ایسے کچھ لوگ جو آگے بڑھیں تو یہ کام کر سکتے ہیں؟ بالکل ہیں. کون ہیں؟ جمع ہو رہے ہیں. کہاں؟ بہائنڈ پاکستان میں. کسی پارٹی کے تلے؟ بالکل پاکستان میں بہائنڈ دا سینس بہت کام ہو رہا ہے. وہ پارٹی کون سی ہے؟ ضلعوں میں کام ہو رہا ہے. بس اب تھوڑا قبل از وقت ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. جب بھی کوئی آتا ہے کہ جی میں یہ بڑوں نے ابھی ریسنٹلی جماعتیں قائم کی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ کون ہے. میں کہتا ہوں اٹس ناٹ اباؤٹ دا مین اور دا مین، اٹس اباؤٹ دا پلان. آپ کا پلان کیا ہے؟ بتائیں نا مجھے کیسے بے روزگاری اس ملک کا خاتمہ ہونا ہے. کچھ نہیں کیا مہنگائی کے بارے میں. انہوں نے بلا کے پوچھا تک نہیں. کون سے اسٹیٹ بینک گورنر سے استعفیٰ مانگا؟ نہیں مانگا انہوں نے. کیوں نہیں مانگا؟
सोए हुए थे, इनको पता ही नहीं है। ये पटवारी तब्दील और मेरा थानेदार लगा दे और मेरा कज़न एम्बेसडर लगा दे और मुझे ये ठेका दे दे, बस इसका बगल में फाइलें रखी हुई हैं और पीछे पीछे फिर रहे हैं। सर वो इंटरेस्ट सिर्फ ज़ाती मफाद है ना, तो बस मुल्की ठीक है, मफाद होगा तो फिर इन चीज़ों के बारे में तो फिर सोचेंगे। जब गंडेरियाँ चुपनी पड़ रही हैं तो फिर चुपे ना खुश हो के, फिर क्या प्रॉब्लम? फिर पाकिस्तान में किसी क्यों रोते हैं? आप कोई नून लीग में वापसी के सारे दरवाजे बंद हैं या किसी स्टेज पे आप वापस जा सकते हैं? नहीं, नून लीग का मुझे बताएं ना, महंगाई और बेरोजगार, मेरा तो इशू महंगाई वो और तो कुछ नहीं कर रहे बेरोजगारी सर इसमें, तो बस फारग है, फिर मेरी तरफ से फारग है। फिर आज़ाद सियासत ही करनी है आपने। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे होना ही कुछ नहीं है। नहीं, आपने इनसे आज़ाद उन्हें- सियासत करनी है फिर। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि पाकिस्तान में बिहाइंड द सीन्स बहुत बड़ी एक मुहिम चल रही है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि यार इसका क्या करें, इसकी मुल्क की कोर्स करेक्शन कैसे होगी, और आप उसमें किस शामिल अंदाज हैं। में शामिल हम आगे बढ़ सकते हैं। आप शामिल हैं उसमें? जहाँ भी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कोई यकीनी कैफियत बनेगी कोशिश की, मैं उसके साथ हूँ। ये PTI मैं पहले में- दिन से कहता हूँ। पीटीआई में जाने का मुस्तकबिल में कोई प्लान? पीटीआई में महंगाई और बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, जो सबसे बड़ा डेंट डला ना पाकिस्तान में, वो इनके 3 साल में डला। अब लोगों को पता है 6% हमारी ग्रोथ थी जी, एक तो उन्होंने लाइनें रटी हुई हैं, गुफ्तगू हो ही नहीं सकती, उसका आगाज़ ही नहीं हो सकता। जो बाकी इन बेचारे वर्करों का हाल किया वो मेरा कराना चाहती हैं आप। ये बेचते क्या हैं? मसला मेरा वही है, प्लान है। ठीक, कि उसको इम्प्लीमेंट आई करना डोंट चाहिए। ज़रूर जी, नूरजान भी बड़ी मकबूल थी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्लान क्या है पाकिस्तान का वो बताएं ना। जो फील्ड मार्शल हैं उनके किरदार को कैसे देखते हैं? मैं मजमूई किरदार की बात कर रही हूँ। देखें, मेरे मुल्क की दिफा में तो मेरे फौज ने ख्याल में कमाल वो किया है। उनकी बड़ी ख्वाहिशात हैं और वो देखना चाहते हैं पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए, बढ़ते फूलते हुए, लेकिन मेरे ख्याल में जो अभी तक उनके सामने सिचुएशन दरपेश है, इसमें होता हुआ नज़र नहीं आता। वजह यह है कि 2 साल गुजरने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि ग्रोथ नहीं हो रही जी। तो हम अपने जब पड़ोस मुल्कों में देखते हैं तो एशिया में जो औसतन ग्रोथ थी सालाना पैदावार, ये जो साल गुजरा है जून में जो हमारा पूरा हुआ है, ये 6.4% थी। किन ममालिक में? अफ़गानिस्तान, जहाँ 20 साल जंग लगी रही है, शिकस्त व रेख्त हो गए हैं, तबाह हो गए हैं वो, और उनके अपने ज़र मुबादला जो है वो ज़ब्त हैं कि अब बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते, और वहाँ उनको कोई रिकग्नाइज भी नहीं करता, यानी कोई वर्ल्ड बैंक, ADB, UN कुछ नहीं है वहाँ पर, बेले। ठीक है, ये सामने हमारा श्रीलंका है जी, उसका हाल भी सामने, उसमें बांग्लादेश। ना सिर्फ दिवालिया निकला, इनकलाब भी आया जी। यानी वो आपको याद है बच्चे जी, सदारती पूल में शिकारियाँ मारते हुए, छलांगे कूदते मारते हुए। ठीक है जी, बांग्लादेश में तो बाकायदा इनकलाब आ गया, वहाँ आईनी कोई नहीं है। इधर हमें बताते हैं कि जी सियासी इस्तेकाम आएगा तो मईशी इस्तेकाम आएगा, और जब आइन आपका इनकलाब आता है उस वक्त सियासी इस्तेकाम होता है। उनका 6.4% हमारा 2%। कोई थोड़ा मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं हो रही आपको? कब मुझे तो नेपाल है जी, आगे चलते हैं, वहाँ आप देख लिए क्या हुआ जी। तो ये आज की कैफियत नहीं है, ये पहाड़ों से उतर के जो ये माओइस्ट रिबेलियन थी, ये हर तीसरे महीने दारुल खिलाफा पे हमला कर देते थे। इंडिया का तो अब आके टिबरी टाइट करनी शुरू किया ना अमेरिका ने, इनका भी कोई इकोनॉमी का इतना अच्छा हाल नहीं है, लेकिन इनकी ग्रोथ 6.4% और हमारी 2%। कितने सालों से? 4 साल हो गए। अगर यही हालात रहे तो फिर ये जो एक दूसरे को दिलासे दे रहे हैं ना कि हमने एडवांस वो कर दी एक्सटेंशन और उन्होंने ले ली और हमने तमगे बांट दिए और उन्होंने ले ली और ये सारा आपस में जो सारा चल रहा है, ये सारा बच्चे ही रह जाएगा। तो सर वो इख्तियार इन्हीं के पास है या फिर वो वज़ीर आज़म जो हैं वो हुकूमत चला रहे हैं? दोनों चला रहे हैं जी। वो खुद मानते हैं कि हम हाइब्रिड है। हाइब्रिड क्या होता है? आधा तीतर आधा बटेर। ये हाइब्रिड यही होता है पंजाबी में तर्जमा। तो आप अभी एक्सटेंशन की भी आपने बात की, तो ये 2025 नवंबर ये एक्सटेंशन मतलब ख़त्म हो रही है मुद्दत मुलाजमत फील्ड मार्शल की, या फिर जो नई कानून साजी है उसके बाद फिर ये नवंबर 2027 तक हो गई है? मैंने बड़ी तफ्तीश करने की कोशिश की है जी कि इसमें डिटेल क्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अमेंडमेंट्स हुई हैं आर्मी एक्ट में वो नेशनल असम्बली की वेबसाइट पर तो नहीं मिली मुझे, और सोशल मीडिया पर मैंने ढूंढने की कोशिश की है, मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स होती हैं जैसे स्क्राइब्ड है या डॉक्यूमेंटेशन करती हैं वगैरह, वहाँ भी नहीं मिली मुझे। सो आई रियली कांट से उसमें डिटेल क्या है, क्योंकि आई हैवंट बीन एबल टू फाइंड दैट, वो जो मेरे लिए सरप्राइजिंग था। इमरान खान को आपको लगता है कि 9 मई पे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ये डील कर लेनी चाहिए जैसे मियाँ साहब ने भी कर ली थी? आई डोंट नो जी, मेरे ज़ाती ख्याल में तो इमरान खान साहब की सियासत ज़िंदा ही इसलिए कि वो अंदर है। जिस दिन वो बाहर आए तो आदि तो उसी दिन ठुस हो जानी। तो कोई दरमियानी रास्ता निकलना चाहिए वैसे? मैं तो समझता हूँ जी बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसे हो, लेकिन वो तो इमरान खान साहब ही नहीं चाहते हैं। आप ये निज़ाम कब तक चलता हुआ देख रहे हैं आप, जो हालात हैं इस वक्त में कि कुछ भी नहीं हो रहा मुल्क के लिए? आप देखें जी, मुझे निज़ाम से गर्ज नहीं है, मुझे किसी चीज़ से गर्ज नहीं है। मैं कहता हूँ मुझे प्लान दिखाएं। खित्ते में इनकलाब पे इनकलाब आ रहे हैं दानियाल साहब। अभी आपने खुद बातें की हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, वहाँ तो हद ही हो गई। इधर बड़ी पुरानी जी ये हिस्ट्री, खुदा ना खास्ता यहाँ तो कुछ नहीं होगा। यहाँ बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। इस चीज़ को तब्दील करने के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने बार बार वही ज़ख्म कुरेदने हैं तो फिर उनमें से वही
پس جو ہے نا ریسے گا یا وہی خون ریسے گا. تو اس کو پاکستان کو اب ایک ریسیٹ بٹن چاہیے جس میں ایک پراپرلی ایجوکیٹڈ کلیئر مائنڈیڈ ویل پلانڈ ایک کوشش چاہیے جو پاکستان کو اس نان سینس میں سے نکال کے کسی طرف لے کے جائے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو کم از کم کوئی ایشیا میں سر اٹھا کے پھرنے کا کوئی موقع ملے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا دانیال عزیز صاحب. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.